सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बात को फिर समेट कर उसी मुकाम पर लाता हूँ। वो फिलिपाइन Z/ZZ लिफ्ट से बरामद होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे खुश आमदीद कहा और रास्ता छोड़ते हुए अपने फ्लैट में आने की दावत दी। वो यूं थी जैसे एक रोबोट हो जिसमें सिर्फ हरकत, अमल और एक मुअय्यना कारकर्दगी होती है। वो वही कुछ करता है जो इसे फीड किया जाता है। उसके अपने कोई जज्बात, एहसासात और ख्यालात नहीं होते। वो नफ़रत, मोहब्बत, हमदर्दी, दिलदारी कुछ भी तो नहीं जानता। इसी तरह ये भी जैसे एक मशीनी औरत या लड़की थी। ये जापानी, चीनी, फिलिपाइन, कोरियन, थाई लड़कियां कुछ अजीब से नक्शो नगार, जिस्म, जुस्से, कदो कामत और शक्ल सूरत वाली होती हैं। सभी नामहसूस से फ़र्क के साथ एक जैसी। सैकड़ों में से किसी एक को पहचानना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा स्यापा ये होता है कि आप किसी की उम्र का अंदाज़ा आसानी से नहीं कर सकते कि आप जिसे मासूम बालड़ी समझ रहे हो वो अफीफ़ा 5 बच्चों की माँ और 2 अदद शोहरों की बीवी रह चुकी हो, और जिसे आप बुढ़िया जाने वो बच्ची अभी स्कूल की इब्तदाई क्लास में हो। मैं खुद बहुत दफ़ा धोखा खा चुका था और किसी को मैडम या मिस कहने से पहले कई मरतबा सोचता और देखता हूँ। बहरहाल ये तस्दीक शुदा गारंटेड मैडम मीडियम थी। वो अंदर पहुंचकर यूं सोफे के किनारे पे बैठ गई कि अगर वो सही से और आरामदेह हालत में बैठ जाती तो शायद सोफे के स्प्रिंग बैठ जाते, और फिर इस तंग से मिनी स्कर्ट की कोई मजबूरी थी क्योंकि मैं ऐन उसके सामने सोफे पे धरा हुआ था। मैं उसे देख रहा था। उसका चेहरा साख्तो जामद किसी किस्म के तासरात से यकसर खाली था। फिर उसके बारीक से होंठों पे जैसे जुम्बश सी हुई। मेरे बुलंद मर्तबत मोहसन, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ कि आपने मुझे शर्फ मुलाकात बख्शा। मैं आपके पास पुरयकीन उम्मीद लेकर हाजिर हुई हूँ कि आप मुझे इंतहाई कीमती नसीहत से आगाह करें। फिर वो मेरी जानब एक पैकेट बढ़ाती हुई बोली, ये हकीर सा हदिया मेरी जानब से कबूल फरमाइए। मैंने पैकेट पकड़ते हुए कहा, मैडम पहले ये तो बताइए कि आप ड्रिंक में क्या लेंगी, टी, कॉफ़ी या कोई जूस वगैरह। वो पर्स खोलते हुए बोली, आपकी इस ऑफ़र का शुक्रिया। मैं इस वक्त एक सिगरेट सुलगाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त करूँगी। बाकी मैं कुछ खाने पीने से माजूर हूँ क्योंकि मैं ज़ेडअप हूँ। वो मेरे सामने बैठी हुई सिगरेट सुलगा रही थी। वो एक मुकम्मल ज़ेडअप थी। रूहानियत फल्की और रोजियत बरज़खी के उलूम के माहिरीन में एक सिलसिला ऐसा भी है जो ज़ेडअप कहलाता है। इस सिलसिले में आमल और मामूल दोनों ही कुंवारे होते हैं। आमल मर्द ना मर्द होता है और मामूल औरत ना औरत होती है। दोनों ही इब्तदा में अपने आप को बांझ करवा देते हैं, अपने सर के बाल भी मुंडवा देते हैं, मुंह, दांत, हाथ पाँव के नाखून, पलकें, भवें, हर चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं। हर वो चीज़ जो ज़मीन, पहाड़, समंदर में पैदा होती है, ये उसको खा नहीं सकते। ज़मीन, दरिया, चश्मों का पानी तक नहीं पीते, सिर्फ खालिस बारिश का पानी पीते और जीते हैं। टिड्डियों, मकड़ियों, तितलियों को खुश्क खा जाते हैं और बस इन 4 चीज़ों के अलावा दुनिया की हर नेमत इनके लिए ज़हर और हराम है। ये ज़ेडअप बोलो-बराज की इल्लत और ज़रूरत से तकरीबन मुबर्रा होते हैं। इनके जिस्मो आज़ा ऐसे नाजुक और हसास होते हैं कि वो अक्सर आम हालात में भी हुजरे या मखसूस चैम्बर से बाहर कदम नहीं रखते। खुला मौसम, तपश, तेज़ हवा इनको नुकसान पहुँचा सकती है। ख़ास हालात में अगर इन्हें पब्लिक में आना पड़े या बाहर निकलना पड़े तो ये मसनूई बालों की विग, सोने के दांत, मसनूई
مصنوعی ناخن، پلکیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا پسندیدہ شغل یا ماحول دھواں دار قسم کا ہوتا ہے، یعنی یہ دھواں بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کی رہائش گاہوں میں ہر وقت خوشبویات اگردانوں میں دیکھتی رہتی ہیں۔ لوبان، اگر، سندل اور عود دھواں ان کی اصل غذا ہے۔ یہ سگریٹ نوشی بھی بے انتہا کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں نکوٹین سے داغدار اور سرخ دکھائی دیتی ہیں۔ زیڈپس کے اصل روپ اس وقت صحیح حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں جب وہ اپنے اجلاس حضرات و ارواح میں اپنے معمولات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ زمین دوز خانقاہوں، حجروں میں جہاں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا تصور تک نہیں ہوتا، وقت شبور یعنی وہ وقت جب رات اپنی آخری سانس لے رہی ہوتی ہے، صبح کاذب اپنی پہلی سانس کھینچ رہی ہوتی ہے، روغنی مشعلوں کی کانپتی روشنی کے پراسرار سایوں میں عامل اور معمول جدول تقویمی سے آراستہ مزین سیاہ اطلسی جبے پہنے، سروں پہ سیارگانے فلکی کے دمدار کبے درے، عود اور خوشبویات کی تیز و تند لپٹوں کے جلو میں جب جلسہ گاہ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو حاضرین باتمکین کی مارے حیرت آنکھیں پھٹنے کو آتی ہیں۔ عامل و معمول کی آنکھوں کی وحشت، چہرے کی ابری ہوئی استخواں، کاجل سے تھپی ہوئی بن ابرو مژگاں آنکھیں، بے دانت کا پوپلا منہ، زرد رنگت، خوف و ہراس سے کھنڈے ہوئے سفید و سپاٹ چہرے، ہاتھ میں عصائے سامری، دوسرے ہاتھ کے کف پہ درا، انسانی کھوپڑی کا مے ارغوان سے لبالب پیالہ، مارے سیاہ کی پوستین سے مرصع پاپوش، اور پھر جب روئے عالم و برزخ سے چیخ و پکار کا ایک در کھلتا ہے تو وہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ عامل تو ڈنڈوت کر کے سرنگوں ہو جاتے ہیں، مگر جو معمول پہ گزرتی ہے یوں جانیے کہ وہ جلسے میں کئی موتیں اپنے وجدانی اعصاب پہ جھیلتا ہے اور کئی جنم بھوگتا ہے، صرف ایک ہی جلسے میں جیسے کسی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کئی دن اپنے ظاہری و باطنی اعصاب کی ٹکور کرتا رہتا ہے۔ لیکن زیڈپس یہ مشکل مراحل قدرے آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ میڈم زیڈپ تھی، بڑے سلیقے اور کرینے سے دو ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ اس کا دیا ہوا تحفہ ابھی تک میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میڈم یہ تحفہ ضروری تھا کیا؟ وہ بڑے بے حس سے لہجے میں بولی، یہ آپ کے لیے تھا اور آپ کے لیے ہے، مگر یہ تتلی تو تتلی کے پاس ہی رہنی چاہیے۔ میں نے دلیل سے اسے قائل کرنا چاہا۔ ہاں ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن کاغا کس کے پاس رہنا چاہیے؟ اچانک میرے منہ سے نکلا، کاغا کے پاس۔ کہنے کی ضرورت نہیں، جب میں نے پیکٹ کھولا تو فریم بالکل وہی تھا، لیکن تتلی کی بجائے ایک چھوٹا سا کالا کاغا ہنوت تھا، اور وہ تتلی لب ہلائے بغیر میں نے میڈم کی جانب دیکھا۔ وہ ایک پتلا سا سیاہ سگریٹ سلگاتے ہوئے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں زیڈپ ہوں، لبوں کو جنبش کی زحمت دیے بنا اس نے مجھے خوب جواب دیا تھا۔ دنیا داری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو کہیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے حاصل کیا جائے۔ آپ نے گھوڑوں، کتوں، بیلوں، کبوتروں، مرغوں کے بڑے بڑے شوقین، جنونی اور قدردان دیکھے ہوں گے۔ انہیں جہاں کہیں بھی اپنے مطلب کی کوئی خاص چیز نظر آئے تو وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکتے ہیں اور ہر ممکن اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے خود اس ظاہری دنیا کی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں: مٹی کی مہک، حکمت و کیمیا پہ لکھی ہوئی پرانی کتابیں، لوح حجرات پہ کنندہ مقدس اسماء والی انگشتریاں، بابرکت جواہر جڑی پرانی بوٹیاں۔ ان تینوں اشیاء میں سے مجھے کسی ایک کی کہیں بھنک پڑ جائے یا دکھائی دے جائے تو پھر میری دیوانگی اور کمینگی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خوشامدی، چاپلوسی، منت سماجت، اخلاقی، غیر اخلاقی اور مالی وسائل، یعنی ہر وہ حربہ طریقہ استعمال میں لاؤں گا جس کے ذریعے سے مجھے وہ چیز مل سکتی ہو یا اس کے ملنے کا امکان پیدا ہو سکے۔ بالفاظ دیگر، میں ان تینوں چیزوں کے جائز و ناجائز حصول کی خاطر ایسی کوئی بھی کبھی حرکت کر سکتا ہوں جس کی سزا کم سے کم قطع ید اور زیادہ سے زیادہ برید سر ہو سکتی ہے۔ موسیقی، حکمت، کیمیا، علوم خفی، اذکس تنجیم، رمل و جعفر، سحر بابلی یا سحر افلاکی، علوی،
سفلی، کالا علم، جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا، قیافہ، چہرہ، دست و کف و پا، شناسی، تقویم، تنویم، خیال اور خواب بینی۔ اسرار عالمین از قسم نوریہ، روحیہ، نفسیہ، طبیہ، جسمیہ، عنصریہ، مثالیہ، عقیلیہ، خیالیہ، برزخیہ، حشریہ، جنانیہ، جہنمیہ، عراقیہ، رویہ، سنوریہ، جمالیہ اور کمالیہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا 18 عالمین ہی علوم خفیہ کی بنیاد متصور ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا سے دربالا جو علوم ہیں وہ انہیں عالمیہ کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، یعنی انہی کی استثنائی صورتیں ہیں۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ اگر کسی گھوڑے، کتے، مرغے، بیل، کتاب، انگوٹھی وغیرہ کے حصول کے لیے کوئی شوقین یا سرپھرا کوئی بھی جائز و ناجائز حربہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ حصول علوم و حکمت کی چٹک اور لٹک تو ان چیزوں سے 100 سانپ زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ حکمت و کیمیا اور علوم سری و علوی کے عالم و طالب اس ترنگ و جستجو میں تو ایک عالم کو تہ بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے اندر کا مد و جزر اور مزید تر مزید کا جوار باٹا ان کے سائل سکون کو ہمیشہ لتھڑ پتھڑ رکھتا ہے۔ ہر لمحہ و ساتھ یہ تحیر و تماشا کے دیدہ بان بنے رہتے ہیں۔ ان کی لڑیاں آپس میں لڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے آنتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک یا ایک سے زیادہ کمی یا محرومی ایک میں ہوتی ہے، اور ایک یا بہت سی خوبیوں والے فیض یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک کی کمی دوسرے میں ودیت کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اسی لیے یہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے چاچی کو تلاش کیا، چاچی نے مجھے کھوجا، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں سرکار، مرد سیاہ پوش، کتے، بلیاں، گھوڑے، گلدم، تتلی، کاگا اور یہ فلپائن، یہ سب عنصر اور اکائیاں ہیں، ایک دوسرے کے عامل و معمول، ایک دوسرے سے موتی مالا کی مانند پروئے ہوئے، جڑے ہوئے یا کبھی بکھرے ہوئے، ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے، جیسے جب جدھر جوں ہی ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ انسان اپنے علم کا استعمال کس طرح کرتا ہے، وہ اندھیروں، ظلمتوں کا خوگر اور شیطان کا ساتھی گندا ہے، یا وہ اجالوں تجلیوں سے منور اور مالک یوم الدین کا بندہ ہے، وہ شیطان الرجیم کی معاونت کا متلاشی ہے یا غفور الرحیم کی استعانت کا طلبگار، وہ اپنے علم و ہنر کو انسانیت کی بہبود و بہتری اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے علم و کسب کو شیطانیت کے فروغ اور بنی نوع انسان کے لیے ویرانیاں اور پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے آگے لاتا ہے۔ وہ ڈیول جینیس بنتا ہے یا ایک مرکری مین بننا پسند کرتا ہے۔ وہ میڈم فلپائن جو زیڈ اپ تھی وہ بھی Z/ZZ، یعنی وہ اس وقت کے بہاؤ میں یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں میں ایک تھی، پیدائشی طور پر پراسرار قوتوں اور خاص الخاص حصوں کی عمل، اس کی نگاہوں کے سامنے پتھر کے در و دیوار، شیشے سے آر پار، وہ آنکھیں بند کر کے اپنے گرد بہت دور تک نظر رکھ سکتی تھی، انسانی ذہن میں جھانکا لگا کر خیالات پڑھ سکتی تھی، ادک سے ادک سوال کا جواب کمپیوٹر سے بھی پہلے دے سکتی تھی، نوری ناری غیر مرئی مخلوق از قسم موکلات ہمزاد ارواح کو دیکھ محسوس کر سکتی تھی، ان سے رابطہ یا بات چیت بھی کر سکتی تھی۔ اس کا باطن قدرتی طور پر ایسا سیکل اور صاف تھا کہ وہ گزرتے وقت کی پرچھائیاں تک محسوس کر لیتی تھی۔ میں اس کے تصرفات کی زد میں آ گیا تھا، وہ مجھے دیکھ چکی تھی اور شاید اس کی نظر میں میری کچھ اہمیت بھی ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے پہ مجبور ہوئی، یہاں تک کہ وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل تتلی والا فریم بھی اس کی رینج میں آ گیا تھا جسے میں چھو چکا تھا۔ اس فریم سے میری دلچسپی کو وہ محسوس کر چکی تھی، جہاں وہ یہ جان چکی تھی کہ میں اسے جان اور پہچان چکا ہوں، وہاں وہ اپنی بیدار حصوں کی بدولت یہ بھی سونگھ چکی تھی کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھڑک سی ناک کی سیدھ میں یہاں چلی آئی، لیکن اس کا اس طرح مجھ تک اپروچ کرنا بھی کچھ خالی از علت نہیں تھا۔ میں اوپر کہیں لکھ چکا ہوں کہ اس فیلڈ میں کوئی نہ کوئی خامی بیشی ہر کوئی رکھتا ہے، جیسے کہ موسیقاروں گویوں میں بھی ہے۔ موسیقی کا ہر گھرانہ اپنی کسی نہ کسی خامی خوبی میں اپنی نمایاں پہچان رکھتا
اور ہر گھرانے کے استاد فنکار اپنے مخصوص انداز سے گائیکی اور چند ایک راگ راگنیوں میں ہی منفرد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بے کنار سمندر ہے، ہر کوئی اس راگ ودیا کی تمام راگداری کو سمجھنے، جاننے یا اسے پیش کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے غلام علی خان مرحوم بھی بس چند راگ راگنیوں پر ساری عمر گزارا کرتے رہے۔ خان صاحب عبدالکریم، عاشق علی خان، روشن آرا بیگم، للت، ایمن کلیان، سری ملتانی، دیس مالکوس بھاگ پہ ہی اکثر ٹھیکہ لیا کرتے تھے۔ استاد امیر علی خان، استاد علی اکبر خان، بابا علاؤ الدین خان، استاد احمد خان تھرکوا اور پنڈت ادم کارناتھ، یہ ہستیاں بھی اپنی ایک مخصوص راگداری کی پہچان تھی۔ کوئی درپت، کوئی دیوت، کوئی رکھب، کوئی دادر کنٹھیا، کوئی سرگم گرا کا رسیا، اکثر بول بانیے، تان پلٹنے، الاپیے، کل راگوں کی 36 راگنیاں، 7 سر، 22 سرتیاں، آج تک جتنے بھی مہا گائک، نائک، پنڈت، مہاراج راگ ودیا گرو ہو گزرے ہیں، سب ہی فنی خوبیوں خامیوں سے عبارت تھے۔ کلکتے، بمبئی، گوالیار، حیدرآباد، لکھنؤ اور لاہور کی بڑی بڑی میوزک کانفرنسوں میں ایک دوسرے کی مخصوص راگداری، لےکاری، الاپوں، جگوں، گروں، گیروں، تان پلٹوں سے محظوظ ہوتے اور ایک دوسرے سے اکتساب فن کرتے ہوئے اپنی خامیوں کمیوں کو دور کرتے۔ اسی طرح اس اسرار تحیر کی دنیا کے بھی بڑے بڑے عالم، عامل، ماہر اور فقید المثال جید استاد ہر دور میں موجود رہتے ہیں اور ہیں۔